Assalamu alaikum. This is Azhar Hussain. You are watching my YouTube channel Study for You. Dear students, today we are talking about the Battle of Buxar. आज हम बात करने जा रहे हैं बक्सर की लड़ाई पे। उसमें हम जानेंगे वो सब कुछ जो आपको ग्रेड 8 में जानना ज़रूरी है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं इसका लर्निंग आउटकम क्या है। जनाबे वाला, इसका लर्निंग आउटकम ये है कि आप यानी कि अजीज़ तलबा और students will be able to describe the causes and effects of Battle of Buxar. लर्निंग आउटकम इसका ये है कि ये तालिब इल्म जो हैं इस लेक्चर को लेने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपने अल्फाज में इस लड़ाई की, जो बैटल ऑफ बक्सर जो है, बक्सर की लड़ाई के जो वजूहात और जो उसके असरात हैं या जो उसके नताइज हैं उनको बयान कर सकेंगे। आपने अपना जो फोकस है वो इस लेक्चर पे रखना है और अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप इसको लेक्चर के बाद डिस्क्राइब कर सकें, इसके रीजंस एंड इफेक्ट्स ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। लेट्स मूव एंड try to start our lecture right now, that is Battle of Buxar. तो सबसे पहले हम अपने प्रीवियस नॉलेज को अपडेट करेंगे और हम कनेक्ट करेंगे बैटल ऑफ प्लेसी के साथ और वहाँ से स्टार्ट लेंगे ताकि हम इस लेक्चर को विद द कनेक्शन ऑफ प्रीवियस नॉलेज अपडेट करें और आगे बढ़ें। लेट्स मूव एंड सी। जैसा कि आप जानते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर से पहले एक और बैटल जो नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी द्वारा लड़ी गई थी, या ईस्ट इंडिया कंपनी या नवाब सिराजुद्दौला के दरमियान एक लड़ाई हुई थी जिसको बैटल ऑफ प्लेसी के नाम से याद किया जाता है। उसमें मीर जाफर साहब जो थे वो मिलिट्री कमांडर थे मीर नवाब सिराजुद्दौला के। तो अब हम देखने जा रहे हैं ये मीर कासिम जो हैं ये कैसे तख्त नशीन हुए। तो उसके लिए हमें बैटल ऑफ प्लेसी से ही स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो बैटल ऑफ प्लेसी में मीर जाफर वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द फोर्सेस ऑफ नवाब सिराजुद्दौला। You know, during the Battle of Plassey, the military commander of Sirajuddaulla's forces was Mir Jafar, who helped the British East India Company. तो मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की थी बैटल ऑफ प्लेसी में, जिसकी वजह से कंपनी ने ये जंग जीती थी और सिराजुद्दौला हारे थे। You know, after the defeat, Siraj-ud-Dowla was dethroned as the Nawab of Bengal and Mir Jafar was appointed as the new Nawab of Bengal. He was only a puppet in the hands of
the British, but this rule could not last long. Soon Mir Jafar's son-in-law Mir Qasim was enthroned as the new Nawab. آپ لوگ جانتے ہیں کہ میر جعفر کی غداری کی وجہ سے اس کا جو صلہ اسے ملا غداری کرنے کا نواب سراج الدولہ کے ساتھ، وہ تھی حکومت بنگال. تو اس کو بنگال کا حکمران بنا دیا گیا، لیکن یہ کوئی زیادہ عرصہ حکمرانی اس کی قائم نہ رہ سکی. اس کے بعد وہ ڈی تھرون ہوا اور اس کے سان لا یعنی کہ بیٹی کے گھر والے یا بیٹی کا گھر والا جو تھا میر قاسم، اس کو نواب آف بنگال بنا دیا گیا. نواب آف بنگال بننے کے بعد میر قاسم جو ہیں انہوں نے جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ کام کرنا سٹارٹ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ جو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں یہ تو بہت ہی ہائی فائز ہیں اور ان کی ڈیمانڈز تو بڑی ہی اونچی ہیں جن کو پورا کرنا ان کے بس کی بات نہیں. تو وہ اس چیز سے کافی ناخوش ہوئے اور انہوں نے اس چیز کو بڑا نیگیٹو لیا. Now we see what was the causes of the Battle of Buxar. ہم اپنے جو پن پوائنٹ ہے لیکچر کا دو چیزیں ہم نے جاننی ہیں، کازز اور اس کے ریزلٹس. اس کی طرف ہم اب آ چکے ہیں، تو آپ نے ابھی بنے رہنا ہے، جمے رہنا ہے اور پورا کا پورا جو فوکس ہے، جو اٹینشن ہے وہ کازز کے اوپر رکھنی ہے. کازز کیا تھے اس لڑائی کے؟ کازز نمبر 1 یہ تھے کہ جو ایکسپیکٹیشنز تھیں برٹش کی وہ کمپلیٹلی فلفل نہیں کر سکتے تھے میر قاسم، جس کی وجہ سے انہوں نے اس جو برٹش انفلوئنس تھا اس سے باہر نکلنے کی کوشش شروع کر دی اور ان کے کچھ اقدامات جو تھے وہ برطانوی کمپنی کو پسند نہ آئے. فار ایگزامپل شفٹنگ آف ہز کیپٹل فرام کلکتہ ٹو منگر فورٹ بہار، جو انہوں نے اپنا کلکتہ سے بہار کی طرف جو ہے وہ اپنا دارالحکومت شفٹ کیا. یہ پوائنٹ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو پسند نہیں آیا. اس کے بعد he was not giving extra privilege to the British traders. انہوں نے جو برٹش ٹریڈرز تھے ان کو جو ایکسٹرا پریولیج تھی وہ دینے سے انکار کر دیا. اس کے بعد میر قاسم was not pleased with the increasing demand of British. تو میر قاسم جو تھے وہ ہیپی نہیں تھے، وہ خوش نہیں تھے. ان کی جو انکریزنگ ڈیمانڈ تھی، دن بدن ڈیمانڈ جو ہیں وہ بڑھتی ہی جا رہی تھی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی، تو وہ اس سے بہت ناخوش تھا میر قاسم. دوسری وجہ اور مزید نمبر 4 پہ آ جاتی ہے. میر قاسم allied with the Nawab of Oud. That is, these guys are Nawab of Oud, Emperor Shah Alam II, and Mir Qasim in middle, and right left are their allied forces. These are allied forces. Now return to back and see what we were discussing. Alliance was Mir Qasim allied with the Nawab of Oud and the Mughal Emperor Shah Alam II. In this background, British decided to remove Mir Qasim from the throne. This started a battle between Mir Qasim and the East India Company. This battle is known as the Battle of Buxar. Now we will see the battle in battlefield. تو دوستو
نمبر 4 پہ جو آیا تھا وہ تھا کہ الائنس بنا لیا میر قاسم نے نواب آف اود کے ساتھ، جو کہ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں نواب آف اود جو ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ ہیں، درمیان میں جو تصویر ہے وہ میر قاسم کی ہے، رائٹ سائڈ پہ شاہ عالم ٹو ہیں، اور اس درمیان والی تصویر کے لیفٹ سائڈ پہ جو ہیں وہ شجاع الدولہ ہیں جو کہ نواب آف اود ہیں۔ تو اود کہاں پہ واقع تھا یہ دیکھیں، اود 600 سے 700 کلومیٹر جو ہے کلکتہ سے وہ اوے تھا، اور ایک یہ باقاعدہ ریاست تھی اود کی جس پر حکمران تھے نواب شجاع الدولہ۔ تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اود جو ہے 600 سے 700 کلومیٹر دوری پہ تھا کلکتہ سے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہاؤ واز دا بیٹل فاٹ، کہ جنگ کیسے لڑی گئی اور کتنی آرمی میر قاسم کے پاس تھی، کتنی سپاہ جو تھی یا افواج جو تھیں یا ان کی تعداد جو تھی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ان کے پاس کتنی فوج تھی۔ ایونٹس آف بیٹل کچھ یوں تھے کہ میر قاسم کی جو فورسز ہیں وہ 1764 میں جو انگلش آرمی ہے اس کا سامنا کرتی ہے۔ برٹش فورسز لیڈ بائی میجر ہیکٹر منرو، تو میجر ہیکٹر منرو جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے برٹش فورسز کو، دوسری طرف تھے میر قاسم، اس کے ساتھ شجاع الدولہ، شاہ عالم ٹو، یہ تینوں دوسری طرف لیڈ کر رہے تھے، اور جو کمبائنڈ فورسز تھی میر قاسم کے پاس وہ ان کی تعداد تھی 40,000 individuals or men of armament was there with the Mir Qasim, and on the other hand army of 10,000 men was with the Major Hector Munro. There was a threefold difference between the both armies. Mir Qasim's army was very huge in numbers, whereas the British army was very low in numbers. There was less in numbers, that was 10,000, and on the other hand Mir Qasim has 40,000 men. It was a huge numbers. Despite the having huge numbers of 40,000, the combined forces of Mir Qasim was defeated by the British army of 10,000 men. تو ان کو 40,000 کی فوج جو تھی شکست فاش کھا گئی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس شکست کا کھانے کی کیا وجہ تھی، کہ کیوں اتنی بڑی آرمی نے اتنی چھوٹی آرمی سے شکست کھائی۔ لیٹس موو اینڈ سی کہ وجہ کیا تھی۔ دیکھیں جی، نمبر 1 پہ ہے لیک آف کوآرڈینیشن امانگ دا کمبائنڈ فورسز آف میر قاسم۔ تو اس میں جو کوآرڈینیشن تھی اس میں کافی لیک تھا جو کمبائنڈ فورسز تھی ان میں۔ تو دوسری ریزن تھی کہ برٹش کا جو ڈسپلن تھا آرمی کا وہ بہت ہی اچھا، اور ان کی جو ٹیکٹکس تھیں وہ میر قاسم کی فوج سے اچھی تھی، اور ان کی جو ویپنری تھی وہ بھی بہت ہی بہتر تھی بنسبت میر قاسم کی آرمی کے۔ ان کے جو آرمامنٹ اینڈ ویپن تھے وہ بہت ہی سپیریئر تھے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے ریزلٹس کیا نکلے۔ It is our second point that is very important. یہاں پہ ہم نے کاز کو، جو کازز تھے، جو وجوہات تھیں وہ ختم ہوئی۔ اب ہم اس کے جو نتیجہ نکلا جنگ کا وہ دیکھتے ہیں کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلا۔ جنگ کا نتیجہ نمبر 1 پہ جو کمبائنڈ آرمی تھی اس کو شکست ہوئی،
اور شکست کیوں ہوئی؟ شکست ہوئی جناب، میر قاسم فلیڈ فرام دا بیٹل فیلڈ۔ میر قاسم صاحب جو تھے وہ بیٹل فیلڈ سے خود کی طرف بھاگ نکلے۔ اس کے بعد شجاع الدولہ جو ہیں وہ اور شاہ عالم ٹو انہوں نے سرنڈر کر دیا، یعنی کہ اپنے آپ کو کمپنی سرکار کے سامنے پیش کر دیا اور ہار کو تسلیم کر دیا۔ اسی ہار کی تسلیم کے ساتھ اور ان کے سرنڈر کے ساتھ اور میر قاسم جو تھے وہ ان کے بھاگنے کی وجہ سے جنگ کا خاتمہ ہوا، اور بعد میں شاہ عالم ٹو اور نواب شجاع الدولہ نے کمپنی سرکار کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کو ٹریٹی آف الہ آباد کہتے ہیں۔ جنگ جو تھی یہ 1764 کے آخری جو منتھ تھے، جو لاسٹ منتھ تھے، ان میں ہوئی تھی، اور جو ٹریٹی سائن ہوا تھا وہ 1765 کا جو جنوری تھا یا فروری تھا، سٹارٹنگ مہینے جو منتھ تھے ان میں ہوا تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹریٹی آف الہ آباد کیا تھا، اس میں کون کون سی ایسی شکیں تھیں، یہ ہم دیکھیں گے۔ دیکھیں جی، ٹریٹی کیا تھا اور اس ٹریٹی کے مطابق کیا کیا پوائنٹ ڈسکس کیے گئے۔ According to the Treaty of Allahabad, Nawab Shuja'ud-Dawla was forced to surrender Allahabad and Kada to Shah Alam II۔ اس الہ آباد کی جو ٹریٹی تھی اس کے تحت نواب شجاع الدولہ کو فورس کیا گیا، ان کو سختی سے کہا گیا کہ آپ الہ آباد اور کرا کو چھوڑیں اور شاہ عالم ٹو کو دے دیں۔ نمبر 2 پوائنٹ جو تھا جو ان سے ڈیمانڈ کی گئی وہ تھی کہ آپ 50 لاکھ روپیہ ہر جانے کے طور پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیں گے، یا جو جنگی نقصانات ہوئے ہیں کمپنی سرکار کے اس کو پورا کرنے کے لیے 50 لاکھ روپیہ آپ نواب شجاع الدولہ کو کہا گیا کہ آپ دیں گے۔ یہ 2 پوائنٹ جو تھے یہ ریلیٹڈ تھے نواب شجاع الدولہ کے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ 2 پوائنٹ جو تھے وہ شاہ عالم کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جو وہ دیکھتے ہیں۔ اس میں شاہ عالم ٹو واز asked to live in الہ آباد under the protection of the ایسٹ انڈیا کمپنی۔ تو شاہ عالم صاحب کو کہا گیا کہ آپ الہ آباد میں رہیں گے، آپ دلی میں نہیں رہیں گے، الہ آباد میں رہیں گے، اور الہ آباد میں آپ کو پروٹیکٹ کرے گی کمپنی سرکار۔ تو جو کمپنی کی فوج ہے یا کمپنی کی جو سیکیورٹی ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گی، اور آپ یہاں پہ رہیں گے، اور جو ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے اس کی ہم پیمنٹ لیں گے۔ تو اس طرح کمپنی سرکار نے ایک تیر سے 2 شکار کر لیے۔ ایک تو شاہ عالم ٹو کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا، اپنی سیکیورٹی کے اندر لے لیا، دوسرا ان سے پیسے بھی کما لیے۔ تو دوسرا پوائنٹ جو شاہ عالم ٹو کو کہا گیا اس ٹریٹی آف الہ آباد میں وہ تھا کہ شاہ عالم ٹو صاحب دیوانی رائٹ گرانٹ کریں کمپنی سرکار کو۔ تو دیوانی رائٹ یہ تھے رائٹ ٹو کلیکٹ ٹیکسز آن behalf آف دا ایمپرر فرام دا ایسٹرن پروونسز آف دا بنگال، بہار اینڈ اڑیسہ۔ تو اڑیسہ، بہار اور بنگال کے جو مشرقی صوبے تھے ان سے ایمپرر کے بہاف پر ٹیکس کلیکٹ کرنے کی ذمہ داری یا حق دے دینا، اس کو کہتے تھے دیوانی رائے۔ تو شاہ عالم ٹو نے یہ بھی گرانٹ کر دیے، تو اس طرح یہ ایک راستہ ہموار کر دیا گیا کمپنی کو ایڈمنسٹریشن میں داخلے کے لیے۔ اب ہم اس کا کنکلوژن دیکھتے ہیں۔ کنکلوژن از that the defeat in the Battle of Buxar was yet another blow to the weakening rule of the people of the subcontinent۔ تو یہاں کے جو لوگ تھے سب کانٹیننٹ کے برصغیر پاک و ہند کے، ان کا جو رول تھا اس کو مزید کمزور کرنے کے لیے یہ جو شکست تھی یہ ایک اور دھچکا تھی۔ It further strengthened the position of British in India۔ تو برٹش کی جو پوزیشن تھی اس کو مزید اس نے
طاقت دی، سہارا دیا انڈیا میں. We can say the Treaty of Allahabad was a turning point in the history of the British East India Company and the Mughal Empire. It was a transition of East India Company from a trading company to a dominant political and administrative authority in India. So we can say it was a turning point, and it turned East India Company from a trading company to a dominant political and administrative authority in India. تو یہاں پہ کمپنی اب ایک صرف ٹریڈنگ کمپنی نہیں رہی تھی، وہ ایک ڈومیننٹ پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی بھی بن چکی تھی انڈیا میں. تو ابھی آگے بہت کچھ تھا ان کے کرنے کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں. اللہ حافظ. امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا. تو دو چیزیں ہم نے اس میں جو امپورٹنٹ تھی وہ آپ کو بتا دی تھیں، کازز اور اس کے ایفیکٹ. تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. اللہ حافظ. ملے ہیں اگلے لیکچر میں. بنے رہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. بیسٹ آف لک.